institution, this is for the sake of the society, this is for the sake of our country, जहां से हमें इतनी इज्जत मिली है। सर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एलिवेशन पे भी बात हो गई, बहुत सारी चीजों पे बात हो गई। हमने अपनी नेक नियति से बहुत काम किया, हम करते रहेंगे। I have taken it upon myself, as far as I am concerned, मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम साहब का एक है कहना कि इंसान अपने आप को सुधार ले तो एक बदमाश तो कम से कम मुआशरे में से कम हो जाता है। सर मैं एक बदमाश कम होने के लिए तैयार हूं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, लेट अस एवरीबडी। मैं वकीलों से भी गुजारिश करता हूं, वकीलों से तैयार होके जाएं। जजेस के क्या इश्यूज हैं, वो बोलते तैयार होके नहीं आते। ऑब्वियसली एवरीबडी विल गेट इरिटेटेड। जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते। आप तैयार होके जाएं, कभी भी आपको नहीं होगा। ठीक है, जज भी इंसान है, आप भी इंसान है, आपसे गलती हो सकती है, जज से भी गलती हो सकती है। जज इज ओवरबर्डन्ड, वी अंडरस्टैंड दैट। वी नीड मोर जजेस, एंड एज उमर सेड, we need a criteria for the elevation of judges, not only to the High Court, but from the High Court to the Supreme Court as well. There has to be a transparent and objective criteria. Pick and choose पे अगर आ जाएंगे तो फिर जो आएगा वो अपने हिसाब से करेगा, and that is not how systems become stronger. Systems become stronger because they have systems. If you don't have a system, there is no system. Sir, this institution is very important for the well-being of this country. The judicial system is one of the main pillars, I believe, of the state. जितना ये कमजोर होगा, दूसरे इदारे जो हैं वो चाहे न चाहे वो हावी हो जाएंगे, and then there will be disparity. लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, the society will go as it is going. I am sorry to say, पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं। हम अपने इदारे से शुरू करते हैं, हम अपने आप से शुरू करते हैं। मेरी सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है। उसके अलावा सर, हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है ये वकीलों के लिए है, ये पार्किंग ये वकीलों के लिए है। सर सिक्योरिटीज के इशू हैं, सबसे फ्रंट लाइन पे आज भी हम हैं। दरवाजा बंद हो या खुला हो, ये वकील ही सबसे पहले यहां से आते जाते हैं। हमें कुछ होगा तो फिर आपको होने की बारी आएगी। सर वी आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम सबसे आगे होंगे। बराए मेहरबानी, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कि जो पार्किंग का गेट है, बराए मेहरबानी एटलीस्ट 5 बजे तक खुला रखें, ताकि वकीलों की आने जाने की कम से कम सहूलत हो गए। सर हैव ट्रस्ट ऑन अस, वकीलों पे भरोसा तो करके देखें, हमसे बात करके तो देखें। हम आपके मयार पे पूरे ना उतरें, फिर आप कहें हमें सर, फिर आप हमें कह भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोऑपरेशन इज नीडेड सर, जस्ट अ लिटिल। यू आर ऑल कॉम्पिटेंट, ऑल वेल बिहेव्ड। हर इंसान का टाइम आता है, परेशान होता है, हर चीज होती है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से भी, सो वील बी वेरी ग्रेटफुल। बाकर साहब के बारे में उमर हैज सेड, बाकर साहब आई बिलीव is a symbol and inspiration for the legal community and for this entire institution. I am very grateful to him for all the support he has extended to me, the bar, the bench over his period of life. As discussed earlier, and that is the topic wherever we go. Sir, मेरे कुछ हल्के हैं जो प्योरली नॉन एडवोकेट्स हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, वहां मिलते हैं तो पहला टॉपिक वकीलों का, जजों का, क्या हो रहा है, जुडिशियल फैसले, ये सारी बातें होती हैं। और जिन अल्फाज में होती हैं, मुझे होता है कि यार मैं कोई और ही प्रोफेशन कर लेता शायद। लेकिन सर दिस इज अ परसेप्शन, दिस नीड्स टू चेंज। इफ दिस नीड्स टू चेंज, वी हैव टू बी यूनाइटेड। मेरे वालिद साहब मरहूम ने एक चीज मुझे सिखाई थी, वो सही टाइम पे सिखा दी कि बेटा ईगो को घर रख के आओ, बल्कि कहीं दफन कर दो। देयर इज नो सच थिंग एज ईगो। अगर अना है तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, आप मुखलिस तरीके से काम नहीं कर सकते, और आप हमेशा शक की निगाह से देखेंगे। सर इशू कोई नहीं है, सिर्फ मिसट्रस्ट है, सिर्फ ईगोज के इश्यूज हैं। आई विल फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गेट रिड ऑफ द ईगोज प्लीज, फॉर द सेक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अच्छा ना भी लगे तो ये कड़वा घूंट पी लें सर, फॉर द सेक ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ये हम सबका इंस्टीट्यूशन है सर, आपके साथ हैं, हम आपकी इज्जत करेंगे, बहुत करेंगे। एज आई सेड, फ्रंट लाइन पे खड़े रहेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा रेसिप्रोकेट हो जाए। परसेप्शन थोड़े बहुत खराब वकील रहेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन सर आहिस्ता आहिस्ता माहौल सही हो जाएगा, वही पुराना माहौल हो जाएगा। कोर्ट का डेकोरम, कोर्ट के अंदर भी जज की इज्जत, कोर्ट के बाहर भी जज की इज्जत, ये हम माहौल देखना चाहते हैं सर। ये इज्जत हमारे हाथ में भी है, सबके हाथ में भी है। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Mr. Sarki Saab. I hope you will agree with me when I say that the present morale amongst the judges of the Sindh High Court is perhaps the lowest it has ever been in 2 decades. اور جہاں آپ کی بار آپ کے ججز کے ساتھ کھڑی رہی ہے سر, the problem lies in this case with these out of turn promotions, with a pat on the back and a phone call that it is your time to come. I now invite Mr. Justice Maqbool Baqir Saab, who will always remain for us forever a judge, even though he has hanged his robes. Kindly give him a warm welcome. جناب جسٹس فیض عیسیٰ صاحب, سینئر پیونی جج, سپریم کورٹ آف پاکستان. جناب احمد علی شیخ صاحب, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. جناب عرفان سعادت صاحب, سینئر پیونی جج, سندھ ہائی کورٹ. ججز, learned judges of the Sindh High Court, learned retired judges of the Supreme Court, learned retired judges of the Sindh High Court, Mr. Salahuddin Ahmed, Mr. Haider Imam, Mr. Naeem Qureshi, Mr. Abid Zubairi, I've seen him just now, members of the bar, members of the Sindh High Court Executive Committee, learned members of the lower judiciary, ladies and gentlemen, media persons, Salam Alaikum. سال ہر سال سے میری یہ خواہش رہی ہے کہ میں آپ حضرات اور دیگر ہم وطنوں کو مبارکباد دے سکوں کہ ہم بالآخر اپنے ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, کہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا یقینی ہو چکا ہے, کہ ہم ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اپنے مزدور, کسان, دہقان اور غیر مراعات یافتہ طبقوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اور عوام الناس کے لیے ان کے بنیادی حقوق کے حصول کو سہل اور آسان بنا چکے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے حصول کے 75 سال گزر جانے کے بعد اور اپنے آئین کی منظوری کے 47 سال بعد بھی ہم اس کے مکمل اور مؤثر نفاذ میں ناکام رہے ہیں. اس ناکامی کی بڑی وجہ ہمارے ملک میں غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے غیر آئینی مداخلت اور ریشہ دوانیاں رہی ہیں. طاقت اور اقتدار کی ہوس اور مکمل راج پاٹ کے حصول کی خواہش کے نتیجے میں آئینی حدود کو پامال کیا جاتا رہا ہے. نتیجتاً سیاسی اور جمہوری قوتوں کا آئینی اور قانونی حق سلب ہوتا رہا ہے. گو کہ اس صورتحال سے ہمارے ملک کی سیاسی قوتوں کو بھی بری الذمہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس زبوحالی کی موجودہ سنگینی کا ایک سبب مقامی حکومتوں کا عوامی دسترس سے باہر ہونا بھی ہے, جو کہ صریحاً ہمارے آئین کی روح کے خلاف اور ہمارے سیاسی, جمہوری اور آئینی تنزلی کی وجہ اور کی ایک اور وجہ اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی,
ٹریڈ یونینزم کا انحطاط ہے۔ بدقسمتی سے ہم ایک خوشحال اور مساوی معاشرہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بانی قائد اعظم اور ان کے رفقا، جن میں قاضی محمد عیسیٰ جو کہ آپ کے مہمان خصوصی کے والد محترم تھے، نے ایسی سیاسی مملکت کی بنیاد ڈالی تھی جہاں وہ آزادی سے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اپنی معاشرت اور ثقافت کو جلا دے سکیں، اور جہاں دیگر مذاہب و عقائد کے پیروکار برابری کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار سکیں۔ بدقسمتی سے حقیقت ان عظیم خواہشات اور ارادوں سے قطعاً مختلف ثابت ہوئی۔ ہماری موجودہ زبوں حالی کافی حد تک خود ساختہ بھی ہے۔ یقینی طور پر یہ امر قطعاً عیاں ہے کہ ہمارے مسلسل بحرانوں کی اصل وجہ آئینی عمل میں مستقل رکھنے اور تعطل رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارے ہاں جمہوری عمل کو کبھی پنپنے نہیں دیا گیا۔ دراصل بارہا فوجی اور غیر جمہوری مداخلت نے ہمارے سیاسی عمل کو کبھی پنپنے نہیں دیا۔ ایک طرف فوجی مداخلت ایک حقیقت رہی اور دوسری طرف ہمارے سیاستدان بھی ہماری موجودہ حالات سے مکمل طور پر بری ذمہ ٹھہرائے نہیں جا سکتے۔ ہماری عدالتی تاریخ بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی ہے۔ ہمارا آئین، قانون اور جمہوریت کی پامالی کا سفر پہلی آئین ساز اسمبلی کی تحلیل سے شروع ہوا، جس تحلیل کو ہمارے فیڈرل کورٹ نے جائز قرار دیا۔ اس عمل کے 2 سال بعد ہی 1956 کا آئین ایبروگیٹ کیا گیا اور مارشل لا کا نفاذ ہوا، جس عمل کو ڈوسا کیس میں توثیق حاصل ہوئی۔ گو کہ اسما جیلانی کیس میں یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا، لیکن یہ عدالتی حکم ضیاء الحق کو 1977 کا مارشل لا لگانے سے نہیں روک سکا، اور سپریم کورٹ نہ صرف سو کالڈ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تحت اس عمل کو جائز قرار دیا، بلکہ جنرل ضیاء کو آئین میں ترامیم کا اختیار بھی دے دیا، جس اختیار سے سپریم کورٹ خود بھی محروم تھا۔ عدلیہ کی ساخت کو مزید جھٹکا ملک کے سابق وزیر اعظم کی سزائے موت اور اس کی توثیق سے پہنچا۔ سپریم کورٹ نے اس سزا کی اپیل محض 1 ووٹ کی اکثریت سے خارج کر دی، جبکہ یہ 1 ووٹ بھی ایک ایڈ ہاک جج کا تھا۔ اس فیصلے سے کورٹ کی ساخت کو شدید دھچکا پہنچا۔ 1999 میں جنرل مشرف نے ایک جمہوری آئینی حکومت کو بندوق کے زور پر اٹھا کر مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس جمہوریت اور آئین کی پامالی کو بھی سپریم کورٹ نے ظفر علی شاہ کیس میں ویلیڈیٹ کر دیا اور جنرل مشرف کو آئین میں ترامیم کا اختیار دے ڈالا۔ یوں سپریم کورٹ مکمل طور پر سرنگو ہو گیا، گو کہ کچھ عرصے کے لیے آئین اور جمہوریت کسی حد تک بحال ہوئے اور پاپولر ووٹ کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اس اسمبلی کو غلام اسحاق خان نے آرٹیکل 58(2)B کے تحت تحلیل کر دیا۔ قومی اسمبلی کے ساتھ صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کا شکار ہوئیں، گو کہ پشاور ہائی کورٹ نے موجودہ کے پی اسمبلی کو بحال کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا۔ مندرجہ بالا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلوں کی سنوائی اگلے عام انتخابات تک نہ کی گئی، لہٰذا یہ تمام اپیلیں انفرکچوس ہو گئیں۔ اسمبلی کی تحلیل کا عمل 1993 میں پھر دہرایا گیا، البتہ اس تحلیل کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا اور اسمبلیوں کو بحال کر دیا، لیکن 1991 میں جب بے نظیر دور کی حکومت تحلیل ہوئی تو سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کرنے سے انکار کیا اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ شدید تنقید کا شکار ہوا۔ ہمارے نظام عدل کی موجودہ صورتحال بھی کچھ تسلی بخش نہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ججز کی تقرری اور برطرفی کا عمل قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔
اس عمل میں دھندلاہٹ عدلیہ اور میں عوامی اعتماد کو شدید متاثر کرتی ہے، لہذا شفاف، معروف اور اہلیت کی پاسداری انتہائی لازم ہے۔ مگر بدقسمتی سے عدلیہ میں تقرر اور تادیبی کارروائی کے بارے میں یہ تصور تقویت پاتا جا رہا ہے کہ یہ عمل شفافیت سے عاری ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ فوری طور پہ آبجیکٹو اور اسٹرکچرڈ کرائیٹیریا وضع کیا جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کو شفاف اور واضح بنایا جائے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کسی جج کے ٹینیور اور اس کی مزید ایلیویشن کا دار و مدار طاقت اور اختیار کے حامل افراد اور طبقات کی خوشنودی پہ ہو۔ بینچوں کی تشکیل اور کیسز کی تفویض کا معاملہ بھی کلیدی اہمیت رکھتا ہے، جس کے لیے واضح اصول وضع ہونے چاہیے۔ ہمیں اس بات کا ادراک لازم ہے کہ حساس نوعیت کے مقدمات کو خود مختار اور غیر جانبدار جج صاحبان کی دسترس سے باہر رکھنا عدلیہ کی ساکھ اور وقار اور سالمیت کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ عدلیہ سے متعلق وقت کا سنگین تنازع ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی ایلیویشن سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے محترم سینئر پیونی جج اور 2 معزز جج ممبران کی رائے متقاضی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ایلیویشن سینیورٹی سے ہٹ کر مقصود ہو تو اس کے لیے آبجیکٹو اینڈ اسٹرکچرڈ کرائیٹیریا وضع کیا جائے۔ یہی رائے ملک بھر کی وکلا نمائندہ تنظیموں اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے نمائندے جناب اختر حسین صاحب کی بھی ہے، مگر یہ بدقسمتی سے انتہائی جائز اور انتہائی لازم گزارش کو بھی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس مقصد کے لیے تشکیل کردہ کمیٹی کی کارروائی بھی آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے موجودہ سینئر پیونی جج جناب جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس جناب عقیل عباسی کو نظر انداز کرتے وقت قطعاً کوئی معقول وجہ پیش نہ کی جا سکی، نہ تو ان کی اہلیت و صلاحیت اور نہ ہی ان کی کنڈکٹ انٹیگریٹی کے بارے میں کوئی ایڈورس بات کی گئی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان جج صاحبان کا اتفاق سے وہ سارا ریکارڈ میں نے خود بھی ذاتی طور پہ دیکھا ہے، ڈسپوزل اب تک جو ایلیویٹ کیے گئے جج صاحبان ان سے قطعاً کسی طور بھی کم نہیں تھا بلکہ زیادہ تھا، اور بہت ڈائیورسیفائڈ فیلڈ کے کیسز کو انہوں نے ڈیل کیا تھا۔ البتہ ایک جج صاحب ان میں سے ایک جج صاحب کے لیے ضرور کہا گیا کہ ان کے مزاج کا مسئلہ ہے۔ اس وقت سندھ کی بار کی نمائندہ مجمع ہے یہاں پہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ممبر یہ اٹھ کے یہ کہہ سکے گا کہ جناب عقیل عباسی صاحب یا عرفان سعادت صاحب یا جن لوگوں کو ایلیویشن سے محروم کیا گیا ہے کبھی بھی بد اخلاقی کا یا کسی ٹیمپرامنٹ یا کوئی جھنجھلاہٹ کا کبھی انہوں نے، حالانکہ معاملات ایسے رہے ہیں اور جس قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں اس میں اگر کوئی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے یا کبھی غصے میں آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ان تمام حالات اور واقعات کے باوجود کیونکہ میرا بار سے بہرحال ایک کافی قریبی رابطہ ہمیشہ سے رہا ہے، میں کراچی میں ہی پیدا ہوا ہوں، یہیں رہا ہوں، یہیں پریکٹس کی ہے، یہیں جج رہا ہوں، یہیں کا چیف جسٹس رہا ہوں، اور یہاں گاہے باگاہے بار کے مختلف ممبران سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ میں نے کسی کی طرف سے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی، یہ قطعاً بے بنیاد بات ہے اور یہ اس لیے اٹھائی گئی کہ کوئی اور بات کرنے کو نہیں تھی۔ جن میٹنگز میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں بھی میں نے کافی ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں کچھ تو وجہ بتائیں، ہماری کچھ تو سمجھ میں آئے، بہرحال ہم بھی ممبر ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں، آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر زبردستی ایک آدھ ووٹ کی ویفر تھن میجورٹی سے آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں یقیناً کچھ منوورنگ اور مینوپولیشنز بھی شامل تھیں جس سے کون واقف نہیں ہے، اور پریشرز بھی مختلف طریقے سے ڈالے گئے اور کچھ ووٹس بھی حاصل کیے گئے اس طریقے سے، تو بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عدلیہ کی ساخت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور لیگل کمیٹی میں بھی اس سے بے انتہا تشویش پھیل رہی ہے۔
بہرحال اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، اپنی سی مکمل صحیح کیے، اور انشاءاللہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جب انشاءاللہ چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اس وقت اور بہتر امیدیں ان سے وابستہ ہیں، ہم ساتھیوں کو بھی وابستہ ہیں، اور بار کے ممبران کو تو یقینی طور پہ ہیں جو ہمیشہ ان پہ جان رکھتے رہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت چاہنے سے پہلے میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ جو جناب سرکی صاحب نے اور عمر سمرو صاحب نے جن الفاظ کا میرے بارے میں اظہار کیا، میں قطعاً اس لائق نہیں ہوں، اور آئی ایم ریئلی ہمبل ٹو ہیئر دیٹ، اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ اب میں دعوت دوں گا ہمارے آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بار کو ٹو کائنڈلی ایڈریس اس۔ السلام علیکم۔ جناب قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان، جناب عرفان سعادت خان سینئر پیونی جج سندھ ہائی کورٹ، جسٹس عقیل احمد عباسی سینئر جج سپریم سندھ ہائی کورٹ، اینڈ مائی کولیگس جسٹس مقبول باقر صاحب فارمر جج سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس اطہر سعید صاحب and retired judges of Sindh High Court, Mr. President, Mr. Shahab Sarki, President Sindh High Court Bar Association, Mr. Umar Sumro, General Secretary Sindh High Court Bar Association, and respectable members of Sindh High Court Bar Association, Assalamu alaikum. آج قاضی صاحب کی موجودگی میں مجھے مناسب نہیں لگتا ہے کہ میں آپ اور ان کے بیچ میں کوئی ریکارڈ بنوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جو عزت بخشی، اور جو باڈی ہے جنہوں نے اپنا ٹینیور ابھی مکمل کرنا ہے ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے مجھے تو خوشی ہوتی ہے، میں ان کے لیے دعاگو ہوں، اور جو آئندہ آنے والے آفس بیرر ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، امید ہے کہ وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی اور بہتر کریں گے کام۔ ایک مسئلہ تھا شہاب سرکی صاحب نے جس کا ذکر کیا، میں ضروری سمجھتا ہوں آج تک میرے پاس شہاب سرکی صاحب یا جناب عمر سمرو صاحب پارکنگ کے حوالے سے یا نئی پارکنگ کے حوالے سے کوئی پروپوزل دے کے نہیں آئے، اس لیے یہ میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ جب آئیں گے میرے پاس بات ہوگی تو اس معاملے میں دیکھیں گے۔ جو مسئلہ میرے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا ہے اس کی شکایتیں اور شکوے، خیر اپنوں سے شکوے شکایتیں ہوتے ہیں، وہ میرے خیال میں he should reconsider and rethink on this issue. Thank you very much. Thank you to the Honorable Chief Justice, Sindh High Court Bar, Sindh High Court. So as I said then, and I say now, this is neither the occasion nor the time, but جو ریمارکس اس نئے کار پارک کے حوالے سے لکھے گئے، جس کار پارک کا مسئلہ پچھلے 15-16 سال کے ہر پریزیڈنٹ اور ہر کمیٹی نے اٹھایا ہے، those remarks I will humbly, along with the President, place before you. آپ کا کہنا درست ہے کہ یہ ایشو ہم آپ کے پاس نہیں لائے، اور میں نے اپنے ایڈریس میں بھی کہا کہ جو ایشو ہم آپ کے پاس لائے تھے آپ نے فوراً ہماری مدد کی اور 100 گاڑیاں آپ نے ریموو کرائی ہمارے پہلے ٹینیور میں۔ بٹ اب جو بات سامنے آئی ہے، with great reluctance, I will not bring it forward on this occasion, but certainly, sir, ہم آپ کے پاس لائیں گے, and we will implore you to
kindly tell us کہ یہ بار جو ہر وقت عزت کرتی ہے and it has stood for the rule of law and even in this instance in the last 2 years sir اس کے ساتھ اس کار پارک کے حوالے سے یہ ریمارکس کیوں لکھے گئے؟ This was not the time nor the place sir. I respect what you have said sir and I thank you for all your cooperation as our tenure closes and I say before all the bar, our learned judges, our retired judges, that if anyone were to step into my shoes and to read those remarks, they would only be hurt. I will now invite Mr. Justice Qazi Faiz Isa, a hero for us, but I think Qazi Saab, I hope you do not misunderstand when I say that your wife is a greater hero for us. And I do not think کہ جیکب آباد نے ایسی کوئی بیٹی پیدا کی ہے جو سپریم کورٹ کی فل بینچ کو کہے with a stick in her hand, being bullied کہ میں نے تو اپنے سارے ویلتھ کے احساسے دکھا دیے ہیں، اب آپ اپنی بیگمات کو بولیں کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے احساسے دکھائیں. I have never met such a woman, sir. پہلے ہمیں آپ کے مزاج سے ڈر لگتا تھا سر، اور آپ کی بیگم کا ایٹیٹیوڈ میں تو فل بینچ اب آپ پہ ترس آتا ہے سر. I now invite Mr. Justice Qazi Faiz Isa to address us. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Justice of the Sindh High Court, Honorable Senior Puny Judge, Most Honorable Bakar Saab, my friend and my colleague, اور باقی Honorable Judges جو High Court کے ہیں اور Supreme Court کے ہیں. The Honorable President of this High Court Bar Association, Shahab Sarki Saab, اور Honorable Umar Sumro Saab, General Secretary, اور ہمارے درمیان میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے صدر بھی موجود ہیں جو میں دوستی سمجھتا ہوں، عابد زبیری صاحب. ہم ایک ہی بلڈنگ میں ہم نے کافی عرصے پریکٹس کی، اور دیگر ممبران بار سب ایک ایک کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے، اور میں ابھی بھی اپنے آپ کو آپ ہی میں سے سمجھتا ہوں. ابھی تک باقر صاحب کی خوبصورت اردو کے بعد شاید میری اردو اتنی اچھی نہیں ہوگی، مگر کوشش اردو ہی میں رہے گی. آخر میں کراچی میں کھڑا ہوں. 75 سال قبل مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا. آزادی کا خواب ایک بیرسٹر نے دیکھا، محمد اقبال. آزادی کی مشعل اس شہر کے ایک بیرسٹر نے جلائی، محمد علی جناح. اور مشعل راہ کی روشنی ان کے سپہ سالاروں یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدیداران نے پھیلائی بر صغیر میں، جن میں کئی وکیل تھے: لیاقت علی خان، اسماعیل ابراہیم چندریگر، میرے والد قاضی محمد عیسیٰ. میرے والد اور امیر احمد خان، جن کے نام پہ
محمود آباد کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ راجہ تھے محمود آباد کے، اور بر صغیر کے مسلمانوں میں سب سے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے۔ دونوں آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر رکن تھے اور دوست بھی۔ راجہ صاحب نے فرمایا، میرے لیے ملک سے محبت کرنا لوگوں سے محبت کرنا ہے، صرف جھنڈے کو سلام کرنا اور قومی ترانہ گانا نہیں۔ وہ جیسا کہ ان کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح دونوں چاہتے تھے پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہو اور بنے۔ آزادی تو قائد اور ان کے رفقا نے دلا دی، مگر ہم اس آزادی کو قائم نہ رکھ سکے۔ 7 سال ہی گزرے تھے قیام پاکستان کے بعد کہ گھر کے رکھوالے نے گھر پر حملہ کر دیا۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو آئین ساز پارلیمان تھی اور یہاں سے نزدیک جو میں تھی کو برطرف کر دیا، مگر اسی عمارت نے اس غیر قانونی عمل کو غیر قانونی قرار دیا۔ اسی عمارت جس میں اس وقت اس کو چیف کورٹ آف سندھ کہا جاتا تھا، جو اب سندھ ہائی کورٹ ہے، کہ چیف جسٹس کانسٹنٹائن ایک انگریز عیسائی، جسٹس ویلانی ایک اسماعیلی مسلم، جسٹس محمد بچل اور جسٹس محمد بخش نے ہر شہر ایک قائد اور ہر پاکستانی کا سر بلند کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ 2 رٹس جائر کی، ایک رٹ مینڈیمس کی کہ یہ جو عمل ہے ایک سرکاری ملازم کا، ملک غلام محمد ایک انڈین سول سروس میں ریلویز میں اکاؤنٹ افسر تھا، وہ اس عہدے پر اس کو خواجہ ناظم الدین نے لگایا گورنر جنرل کے، اور خواجہ ناظم الدین کو ہی رخصت انہوں نے کیا۔ یہ تھے ملک غلام محمد، جنہوں نے یہ حرکت کی پاکستان کے ساتھ، اور اس عدالت نے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا، مگر فیڈرل کورٹ جو آج کا سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ مشترکہ فیصلہ جو 4 ججز کا تھا اس کو ہٹا دیا، اور ایک نوکر ہی سمجھے جائیں گے نا کہ عمل کو تمام مملکت پہ بھاری رکھا، اور یہاں بوئی گئی جھڑ جو کہ پھر آئندہ جس میں مسئلے پیدا ہوتے گئے۔ جو شخص نے اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ آئین ساز پارلیمان کا صدر تھا، اس کا نام تھا مولوی تمیز الدین خان۔ مولوی تمیز الدین ایک بنگالی تھا اور مولوی۔ اب آپ سوچئے کہ جب وہ اسمبلی کو برطرف کیا گیا تو کوئی دنگا فساد نہیں کی، کوئی جلوس نہیں نکالے،
کوئی جلاؤ گہراؤ نہیں کیا گیا، کوئی عوام کو تکلیف نہیں دی گئی، سیدھے گئے وہ اپنے عدالت اور وہاں سے حکم لیا۔ مگر اور خوبصورتی دیکھیے اس نظام کی، اس نظام میں جو اصول پسند لوگ کھڑے تھے، کتنی خوبصورت صف تھی جس میں شانہ بشانہ کھڑے تھے عیسائی، مسلمان، پارسی۔ جی، جو وکیلوں نے ان کی رہنمائی کی، عدالت کی، مولوی تمیز الدین خان کے، ان میں سے ایک ہومی نوسیل والا بھی تھے، وہ ایک پارسی تھے کراچی کے۔ اور یہ جو قائد اعظم کا خواب، نہ صرف اس کو بچانے کی کوشش کی، مگر اس سے یہ دکھایا کہ کوئی تفریق کسی پاکستانی میں نہیں، اور ہر کوئی نے اپنا بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا۔ جسٹس کانسٹنٹائن جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے مختصر سا فیصلہ لکھا، 7 صفحوں پہ ہے، پی ایل ڈی 1955 کی سندھ کی، آپ اس میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مختصر سا فیصلہ تھا۔ اس میں میں ایک سطر پڑھ دیتا ہوں، کتنی سادہ اور واضح بات کر دی۔ The Constituent Assembly is a sovereign body and subject to no agency or instrument outside itself to effect its dissolution. اس میں 2 ججز اور نے بھی اپنے اپنے نوٹ لکھے، جن میں ولیانی صاحب تھے اور محمد بخش صاحب تھے۔ میں محمد بخش صاحب کے ججمنٹ سے بھی ذرا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ The people of India were given the freedom and the independence to frame any constitution for their country as they like and to do what they like with their constituent assembly. یعنی کہ ایک شخص واحد کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ایک الیکٹڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو برخاست کرے، اس کو برطرف کرے۔ کتنی واضح بات! ریٹ آف کو وارنٹو جاری ہو گئی، ریٹ آف مینڈمس جاری کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 وزراء تھے ان کے خلاف ریٹ آف وارنٹو بھی 7 صفحوں میں جاری کر دی گئی۔ مگر جب آپ کسی مسئلے کے شکار ہوں اور اصولوں کو نظر انداز کریں تو پھر لمبے فیصلے لکھنا پڑتے ہیں۔ فیڈرل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ طویل فیصلہ ہے، مجھے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ شاید آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھیں کہ یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا اس کو بہتر اس کی رہنمائی کر سکیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے 7 صفحوں کا فیصلہ سمجھ آ گیا تھا۔ آج بھی پڑھ لیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھ کے ذرا پڑھ لیں کہ سچی بات، اصولی بات کم لفظوں میں کہہ دی جاتی ہے، دوسری باتیں کہنے کے لیے، اور جب آپ کا اپنی کانشنس آپ کا ساتھ نہ دے تو بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے۔ ایک اور بھی ایسا فیصلہ ہے جو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے، وہ پاکستان کی تاریخ میں فوجداری فیصلے میں سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ 950 پیراگراف سے زائد۔ ایک اور جج تھے، اسی ہائی کورٹ کے، وہ چیف جسٹس بھی تھے اور پھر سپریم کورٹ گئے، محمد حلیم صاحب۔ انہوں نے تو کہا میں نے تمام شواہد دیکھے اور ان سے مجھے ظاہر ہو گیا کہ جو ایک بیرسٹر جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا وہ تو بے گناہ ہے۔ ایک پارسی جج جو میرے صوبے بلوچستان سے تھا جہاں میری پیدائش ہوئی ہے،
وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچا. اور ایک جج خیبر پختونخوا کے، یہ دو جج صاحبان تھے، دوراب پٹیل اور صفدر شاہ صاحب. مگر 4 ججز کو کچھ اور ملا جو ان 3 کو نہیں نظر آیا، اور سزائے موت دے دی گئی. 950 پیراگراف سے زائد ایک فوجداری کے مقدمے میں نے اتنا لمبا فیصلہ نہیں دیکھا. آگے بڑھتے ہیں. ڈسیلوژن ہم نے حال میں بھی دیکھا کہ ایک ڈسیلوژن کی کوشش کی گئی، مگر اس دفعہ سپریم کورٹ نے وہ جو ڈسیلوژن، جو اختیار استعمال کیا تھا، کیونکہ وہ آئین نہیں دیتا تھا، تو وہ اختیار قرار دیا گیا کہ وہ غلط استعمال کیا گیا ہے. عدلیہ اور تحریک کا ذکر کیا گیا، اور یقیناً جو تحریک وکلاء نے تحریک جو چلائی، وہ وکلاء نے اپنے لیے تحریک نہیں چلائی تھی، وہ وکلاء نے ججز کے لیے تحریک نہیں چلائی تھی، وہ وکلاء نے ہر شہری کے لیے تحریک چلائی تھی. اور سب سے زیادہ قربانی جو اس تحریک میں 2007 کی تحریک تھی، اس میں اہلیان کراچی نے دی. 55 سے زائد لاشیں کراچی کی سڑکوں پہ پڑی گئیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے. مسلح افرادوں نے قتل کیے لوگوں کو. یہ چیزیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک آپ تاریخ کو یاد رکھیں گے تو تاریخ میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ پھر ان سے آپ دہرائیں گے نہیں. یہ جو تحریک چلی، ایک طرف گولیاں برسائی گئی اور دوسری طرف وکلاء کی تحریک پرامن تحریک تھی. میں نے اس کو بہت نزدیک سے دیکھا. اس وقت میں جج نہیں تھا، کچھ لکھتا بھی تھا، مگر کہیں بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی وکیل نے کوئی گلاس نہ توڑا، نہ کوئی کھڑکی. اسی تحریک میں جنم دیا ایک اور چیز نے، جس کو میں کیا کہوں، کنٹینر پالیٹکس آف پاکستان، جو اس وقت کے جو اپنے آپ کو آئین سے بالا تر، قانون سے بالا تر اور بلٹ پروف پوڈیم کے پیچھے مکہ لہراتے ہوئے دکھائی گئے، انہوں نے یہ کنٹینرزم شروع کیا پاکستان میں. اس سے پہلے یہ کنٹینر ہم نے نہیں دیکھے تھے کبھی کہ آئے. اور یہاں کے جو اس وقت کے فیڈرل منسٹر تھے جو پورٹ شپنگ کے، انہوں نے کراچی پورٹ سے لا کر کے کراچی کی سڑکوں پہ وہ کنٹینر لگا دیے. اور اب یہ کچھ معمول کی بات سی بن گئی ہے. اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس جابر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہ اقدام اس وقت اٹھاتا جب اس وقت کے سینئر پیونی جج یعنی کہ رانا بھگوان داس، جن کا تعلق بھی سندھ ہی سے تھا، کھڑے نہ ہوئے. وہ گئے ہوئے تھے ملک سے باہر، تو انہوں نے ان کا انتظار کیا کہ یہ ایکشن لیا جائے جب وہ ملک سے باہر ہوں. تو رانا بھگوان داس صاحب، جو آپ نہیں جانتے ہیں، وہ ایک ہندو تھے اور وہ زیارت کے لیے ہندوستان گئے تھے. مگر آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا معلوم ہو کر کے کہ انہوں نے ماسٹر اسلامک شریعہ میں بھی کیا تھا. تو اب آگے بات چلتی ہے.
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होता है एक चीफ जस्टिस के लिए, और यहाँ के उस वक्त के चीफ जस्टिस, क्योंकि 3 सीनियर जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के और 2 सीनियर तरीन जो चीफ जस्टिस होते हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान होते हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सबीउद्दीन अहमद साहब। उनको मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, उन्होंने उनकी वजह से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक दिन में फैसला नहीं कर पाई। फैसला तो बता दिया गया था क्या होना है, मगर वो फैसला नहीं हुआ। वापस आए राणा भगवान दास साहब, फिर बाकी चीज़ें तो फिर ज़्यादा तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये जो काम हुए हैं ये किसी जज की नौकरी के बचाने के लिए नहीं थे। ये वकीलों को कोई इन जजेस से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी। ये वकील चाहते थे, और जो मेरे ख्याल में हर शहरी चाहता है, कि आज़ाद अदलिया इस मुल्क में रहे और हो। और इसकी वजूहात बड़ी सादी सी हैं। आइन इस बात का तकाजा करता है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही, और ये दीन इस्लाम का भी बुनियादी सतून है। तो जिनको ये बातें नहीं पसंद हैं वो आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ हैं। और आज़ाद अदलिया का मतलब क्या होता है कि जो शहरी पे जुल्म या तशद्दुद या उसके हकूक़, रियासत या और ताकतवर क़ुव्वतें पामाल करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। सबसे बड़ा काम जिसको हम सुपीरियर जुडिशरी कहते हैं, यानी कि अदालत आलिया, जो 5 अदालत आलिया हैं पाकिस्तान में और अदालत उज़्मा, उनका बुनियादी और सबसे अहम काम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ज़रा सी मैं आज पता नहीं, मैं अब समझता हूँ कि मैं आज वकील हूँ और जज नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों ही में खड़ा हूँ। तो जब हम कुर्बानियों की हमने बात की, कराची के अहलियान की, तो वकीलों में सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई बलूचिस्तान के वकीलों ने, जो बेपनाह वकील शहीद किए गए और बेपनाह ज़ख्मी किए गए। 8 अगस्त 2016 का वाक़या था। कराची का वाक़या 12 मई 2007 का था। ये तारीख़ें हमारी कौमी तारीख़, हमारी अदलिया की तारीख़ और हमारे आप सब की वकीलों की तारीख़ में अहम और अहम तरीन दिन हैं। और यही जज्बा है उन आपका और उन शहीदों का खून जो आपके कलमों में उतर आया है, और जिनकी आवाज़ आपकी ज़बान बने, ये तहफ़्फ़ुज़ करेगी पाकिस्तान का और ये तहफ़्फ़ुज़ करेगी पाकिस्तानियों का। जब हमने आइन का दामन छोड़ दिया तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुमलिकत के 2 टुकड़े कर दिए। अब शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि शायद हिंदुस्तान में ज़्यादा मुसलमान मुकीम हैं बल्कि पाकिस्तान के। और क्योंकि हवस थी कुछ लोगों की, इक़्तिदार की हवस। वो हवस उनको कहाँ ले गई? मलिक ग़ुलाम मोहम्मद कहाँ हैं? और जो मुक्के लहराते वाले शख्स थे वो कहाँ हैं? कुछ इस पे आप गौर कीजिए। कुछ आने वाले गौर करें, कुछ मौजूदा लोग गौर करें, कुछ जज साहिबान गौर करें, कुछ चीफ जस्टिस साहिबान गौर करें कि ये जो ज़िंदगी है ये कुछ लम्हों की ज़िंदगी है। आखिर आप
آخر مجھے میں بھی جواب دہ ہوں. یہاں تو میں شاید جواب دہ نہیں ہوں، مگر اوپر تو یقیناً جواب دہ ہوں. اور عمر سمرہ کی بات سے جی اور ایک اور جگہ بھی جواب دہ ہونا ہوتا ہے کیونکہ میں آپ سے ایک شیئر کروں. انہوں نے ذکر کیا میری اہلیہ کا. تو جب ہم دونوں خود اپنے اپنے مقدمے چلا رہے تھے عدالت عظمیٰ کے سامنے، تو ایک صحافیوں میں آئے، کہا وہ چائے کا وقفہ تھا، انہوں نے کہا سر ایک بات کہیں آپ کو بری تو نہیں لگے گی؟ میں نے کہا نہیں ضرور کہیے. سر آپ سے بہتر میڈم نے کیس آرگیو کیا. وہ وکیل نہیں ہے، وہ اسکول ٹیچر تھی. جی تو اب شخصیات، میں ہمیشہ کہتا ہوں اداروں پہ تنقید نہ کریں، شخصیات پہ تنقید کریں. جو صاحب نے منصب سنبھالا جب لائرز موومنٹ چلی تھی، انہوں نے اور جب ان کی نوکری گئی تو انہوں نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، فوراً ایک نوکری قبول کر لی چیئرمین پریس کاؤنسل کی، جو کہ جب آپ ایک نوکر بن جائیں تو آپ جج کے عہدے سے محروم ہو جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک نوکری پکڑی، کچھ حلقوں میں شاید اسی قسم کے لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو احتساب کے عمل کا سرتاج بنے. اور پھر وہاں کیا ہوا وہ شاید مناسب نہیں ہو، کیونکہ میں آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں. مگر یہ بات کرنا نہ صرف میرا فرض ہے، بلکہ یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی تنقید بھی سنو. تنقید کے بغیر مجھ میں جو عیب ہیں اور جو مجھ میں غلطیاں ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نہ تو فرشتہ ہوں اور نہ کوئی جج فرشتہ ہوتا ہے. تو جہاں بات کی شہاب سرکی صاحب نے، یہ بات کو ہمیں برا بالکل نہیں لگنا چاہیے. پتہ نہیں وہ میرے متعلق کر رہے تھے کسی اور کے متعلق کر رہے تھے، میں اب سمجھوں گا کہ میرے ہی متعلق ہے تو میں تو اس کو ویلکم کرتا ہوں. بس ایک بات کہہ دوں، پیشنٹ ہیئرنگ کی بات ہوئی تو میں جب ایک بلوچستان کے جج تھے، سینئر پیونی جج جسٹس نواز مری، وہ سینئر پیونی جج تھے. جب ان کو شہید کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے تھے اور چیف جسٹس صاحب ہی بات کرے جا رہے تھے. تو جب وہ عدالت ختم ہوئی اور ٹی بریک ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 منہ کیوں بنائے ہیں؟ تو وہ ایک دم سے کہا کیا تم کہہ رہے ہو میں زیادہ بات کر رہا تھا؟ میں کہا نہیں میں ایسی بات میں تو آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ 1 منہ اور 2 کان کیوں بنائے گئے ہیں. تو یقیناً ججز کو سننا چاہیے، مگر ججز کو جہاں آپ کی بات ہے سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس سوال کے جواب نہ ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں آپ حق دے دیں سوال کرنے کا، اور پھر آپ ہمارے فیصلوں پہ بھرپور تنقید کیجیے. اس سے کم از کم مجھے تو کوئی بھی رنجش نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کے خلاف کنٹیمپٹ ایکشن لیا ہے. صرف اور صرف کنٹیمپٹ ایکشن جب میں نے لیا تھا بلوچستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے، وہ اس وقت لیا تھا جب کوئی ہمارے فیصلے پر عمل نہ کرے. پھر کنٹیمپٹ ایپلیکیشن، کنٹیمپٹ اگر آپ استعمال نہیں کریں تو پھر آپ کے فیصلوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا اور بے مقصد ہو جائیں گے. تو وہ اس کا بھی ایک بہت محدود حدود ہے، اور تنقید آپ خوشی سے کیجئے، بھرپور کیجئے. تو یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق، میں آپ کو حق نہیں دے رہا ہوں، یہ آپ کا حق آئین آپ کو دے رہا ہے. یہ آپ کا حق فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن آپ کو یہ حق دے رہا ہے، اور آپ کو حق مزید حق بھی ہے، آپ ہم سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. کچھ بات ہوئی میری اہلیہ کی
جائیداد کی، تو یہ انہوں نے ایک آئی تھی ریکویسٹ ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے کہ جج صاحبان اپنے اور اپنی اہلیہ کے اثاثے بتائیں، تو میں نے اپنی اہلیہ سے درخواست کی کہ میں تو کروں، میں تو پابند ہوں، آپ کریں تو مناسب ہوگا، تو انہوں نے خوشی سے کی اور ہم دونوں نے اپنے اس وقت کے اثاثے، جب بھی جو وقت میں بھول رہا ہوں 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے، وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ شاید آج بھی موجود ہوں گے۔ تو جہاں تک میں کچھ باتیں ہوئیں ججز کی تقرری اور ریموول پہ، تو آپ کے ہر دل عزیز مقبول باقر صاحب نے جو ان کا کردار رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو آپ کہہ سکتے تھے اس سے کہیں زیادہ کہا، جو آپ تصور کر سکتے تھے اس سے بھی زیادہ کہا، مگر ہم ہر ایک شخص کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ایک ووٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک ووٹ جو ہے نا یہ امانت ہے۔ آئین پاکستان ہر ممبر کو برابر کا حق دیتا ہے ووٹ کا۔ آئین پاکستان کی جو تشریح میں کر سکا ہوں اور جو میری سمجھ ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نامینیشن صرف اور صرف چیف جسٹس کر سکتا ہے۔ بلوچستان میں جب میں نے ججز بنائے، میں مشاورت کی میں نے سب سے، اس وقت جو پہلے لارڈ آف ججز تھے اس وقت جوڈیشل کمیشن پاکستان کا نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے سب سے مشاورت کی اس مسئلے میں کہ بھئی جج وکیل کا کیا انٹرسٹ ہے، اچھا جج برا جج، میں نے تو جج اس کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے، آپ لوگوں نے پیش ہونا ہے۔ تو آپ کی جو آپ کے ممبران کی جو رائے ہے، جس کی عکاسی آپ کے بار کونسل یا کہ صوبے کے یا پاکستان کے جو کرتے ہیں، تو ان کی آواز کو غور سے سننا چاہیے ہے، اور اس ممبران میں جج صاحبان بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں۔ مجھے ذرا سا تعجب ہوا کہ یہ دو شخص کچھ ماہ پہلے ایک بات کر رہے تھے اور وہی بات ہے جو آپ سب کر رہے تھے، اور کچھ ماہ بدلنے کے بعد انہوں نے اس کے برعکس بات کر دی۔ میں ان کی دلائل سننا چاہتا تھا، دلائل کوئی نہیں دیے گئے۔ ہم پہ پریشر ہے جس پہ نہ صرف جج حلف اٹھاتا ہے کہ وہ ہر کام کرے گا، بلکہ ہر فیڈرل منسٹر بھی حلف اٹھاتا ہے۔ اس کے حلف اور ہمارے حلف میں اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ کسی کے پریشر کے باوجود کام کرے گا۔ پریشر سے نہ کسی کو سزائے موت دینا چاہیے اور نہ اپنا ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ انگریزی میں کہاوت ہے کہ اگر آپ باورچی خانے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہاں سے ہٹ جائیے۔ تو یہ شاید ان پہ کوئی بہتر ان کی اب وہ کیا کی، مگر انہوں نے مجھے اپنی رائے سے آگاہ نہیں کیا اور صرف یہی بتایا۔ تو یہ باتیں ہمیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ہی میں سے لوگ آئیں گے، ہم ہی میں سے ایک میں بات کرتا چلوں جو شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ اجازت ہے صدر صاحب؟ صدر صاحب آپ نے کچھ باتیں کی، میں بھی کچھ باتیں کروں۔ حکومت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیے کبھی۔ آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ جب آپ کسی سیاستدان سے رقم وصول کریں گے تو کچھ
देते भी हैं वापस। मैं ये कहता हूं और इसमें मैं कायम हूं कि ये जो एहसान है कि फलां ने इतना चेक दे दिया और हमारे लॉ मिनिस्टर साहिबान क्या करते जाते हैं, और इस शहर के भी हैं, पैसे कैसे जैसे वो किसी उससे बैठे हुए अपने पैसे हैं। नहीं, ये जो पैसे हैं ना, ये टैक्स पेयर के पैसे हैं। अगर आपको, और मैं समझता हूं कि बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस को खुद मुख्तार होना चाहिए, और बगैर वसाइल कभी कभी मसले खड़े होते हैं, उनको ट्रैवल भी करना होता है, तो इसमें बजटेड अमाउंट हो जिससे किसी के एहसान मंद नहीं होंगे, ना किसी मिनिस्टर के, ना किसी लॉ मिनिस्टर के, ना किसी चीफ मिनिस्टर, ना किसी प्राइम मिनिस्टर के। आप आज़ाद होंगे। तो ये जो हमें भी नहीं लेना, हाथ बहलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, प्लॉट लें। और अगर आप बुरा ना माने, आपने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी है जिसका मैं यकीनी मुस्तहक नहीं हूं, तो मैं ये बात भी करूं कि जी फिर आप भी हाथ ना बढ़ाएं, और आपकी भी वक़ार बुलंद होगा और हमारा भी वक़ार बुलंद होगा, और आप और हमारे वक़ार में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ये दो पहिए तो अलग अलग होते हैं। मेरे ख्याल में हमारी कुर्बत ज़्यादा है, हमें यूं हैं। तो ये पहियों की मिसाल मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है ये जो पहिए चले जा रहे हैं। तो और जहाँ तक पहियों की बात है, तो गाड़ियों की भी आज बहुत बात हुई। शायद एक और मैं बात करूं जो आप लोगों को पसंद ना है। पैदल कदमी भी बड़ी अच्छी बात होती है और अगर इस शहर के पेवमेंट्स, और अगर इस शहर से अफसरान और दूसरों से गाड़ियां अगर ले ली जाएं, अगर वही पैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिए जाएं, तो शायद ये सारे मसले ही हल हो जाएं। मैं आखिर में एक बार फिर हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और बिलखसूस इनके सदर, इनके जनरल सेक्रेटरी और वर्किंग कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, और मुझे मैंने यही वकालत की, और इस इज्जत का मैं अपने आप को मुस्तहिक नहीं समझता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर में दावत देने से पहले टू आवर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार फॉर हिज फेयरवेल नोट, जस्टिस काजी फायद ईसा से एक रिक्वेस्ट कर